बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम फ़र्स्ट ईयर के बोर्ड इम्तिहानात में आने वाला एक इंतहाई अहम सवाल नंबर 7, जिसमें रसीद निगारी। बुनियादी तौर पर इस सवाल में दो चीज़ें होती हैं। आपने दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, रसीद या दरख्वास्त। तो पढ़नी आपने दो चीज़ें होती हैं क्लासेस के दौरान, लेकिन बोर्ड में इम्तिहानात में इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको आती है। या दरख्वास्त निगारी का सवाल आता है या रसीद निगारी का आता है। तो जो भी आपको आ जाए आपने उनमें से उसी को ही हल करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। या दरख्वास्त आती है और दरख्वास्त ही लिखनी होती है, या रसीद आती है और आपने रसीद ही लिखनी होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सवाल 10 नंबर का होता है। 10 नंबर के इस सवाल को किस तरीके से हल करना होता है। दरख्वास्त तो आप जान गए ऑलरेडी, उसके ऊपर मैंने लेक्चर दिए हुए हैं। बहुत सारी दरख्वास्तें लिखी हुई भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, आप उसको ले सकते हैं फ़र्स्ट ईयर की प्ले लिस्ट में जाकर। तो आज के लेक्चर में हम रसीद निगारी के बारे में जानते हैं। रसीद लिखते वक्त किस किस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। जहाँ पर मैं पूरा आज के लेक्चर में आपको पैटर्न समझाऊंगा, वहीं पर अज़ीज़ तलबा व तालिबात सबसे पहले हम उन 10 अहम बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो रसीद लिखते वक्त हमें ज़रूरी देखनी होती हैं और उन 10 बातों को मद्देनज़र रखना होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये आपके सामने वो 10 बातें लिखी हुई हैं जिनका मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रसीद निगारी कहते किसको हैं। तो कहते हैं जी, रकम के लेन देन या का जो तहरीरी सबूत होता है उसे हम रसीद कहते हैं। मसलन आप बेटे मार्केट में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो आजकल आपने देखा कि आपको रसीद वो जदीद कंप्यूटर के ज़रिए कंप्यूटराइज रसीद आपको निकाल के दे देते हैं, जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि जी आपने ये चीज़ें ख़रीदी हैं। तो इसी तरीके से वो तो इंग्लिश में लिखी हुई होती है या और उसके मेथड्स होते हैं, लेकिन हमने ये जानना है कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदें या कोई चीज़ बेचें तो हम उस वक्त जो है वो रसीद उर्दू ज़ुबान में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये उर्दू में रसीद लिखने का मुकम्मल तरीक़ा कार है। किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है उस रसीद में। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि रसीद में 4 मरतबा रकम का ज़िक्र करना ज़रूरी है। यानी जब भी आप रसीद लिखें तो उसमें 4 मरतबा रकम लिखी हुई हो। वो कैसे लिखनी है वो मैं आगे खाके में बताता हूँ। अभी सिर्फ आप पॉइंट अपने पास नोट कर लें, लिख लें, और जब मैं आपके साथ खाका ज़िक्र करूँगा इसी लेक्चर में आगे चलकर, तो फिर आपको वाज़े हो जाएगी बात कि 4 मरतबा कहाँ कहाँ ज़िक्र हुआ है और किस अंदाज में ज़िक्र हुआ है। पहला पॉइंट तो ये मद्देनज़र रखना है। दूसरा पॉइंट ये मद्देनज़र रखना है कि सारी इबारत एक ही पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो। यानी जो रसीद की इबारत है टोटल, वो उसको अलग अलग पैराग्राफ बना के नहीं लिखना, बल्कि एक ही पैराग्राफ में उसको लिखना है। नंबर 3, रसीद को नए सफ़े से शुरू किया जाए और पूरे एक सफ़े के ऊपर ही रसीद को मुकम्मल किया जाना चाहिए। यानी ये रसीद एक सफ़े की होती है, इससे ज़्यादा सफ़ात की रसीद नहीं होती। फिर अगली चीज़ है, रसीद के 3 हिस्से होते हैं। वो 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं हम उनका भी जिक्र करेंगे आगे चलकर। तो अभी सिर्फ यानी आपने इन पॉइंट्स को भी नोट कर लेना है कि ये सब बातें रसीद के अंदर पूरी होनी चाहिए। रसीद के 3 हिस्से होते हैं। छठा पॉइंट ये है कि फ़र्ज़ी नाम और पता लिखा जाता है। यानी उसमें जब आपने इम्तिहानात में जहाँ पर भी ख़रीदार की जो का नाम है या जो उसका पता है वो आपने फ़र्ज़ी कोई भी लिख देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही लिखें, कोई भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं। वो आगे चल के बताता हूँ। आगे चलते हैं कि जी इबारत के अल्फाज मुकर्रा होते हैं। ये इसमें यानी जो आपको मैं अभी अल्फाज बता दूँगा, किसी भी चीज़ की दरख्वास्त आ जाए
تو آپ نے وہ الفاظ مقرر الفاظ جو آپ کو بتائے جائیں گے انہی کے اندر ہی بس آپ نے چیزیں ایڈ کرنی ہیں، اور اس سے آپ اپنی مرضی کے الفاظ نہیں لکھ سکتے۔ پھر یہ ہے کہ نمبر 8ویں پوائنٹ پر جو ضروری چیز دیکھنی ہوتی ہے اس میں درخواست لکھتے وقت، وہ ہے مالیت درج کرنے کا طریقہ بالکل درست ہونا چاہیے۔ اچھا، مالیت درج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ آگے وہ بتاتے ہیں جی کہ پوائنٹ نمبر 9 ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ کل قیمت اور کل رقم کا فرق ملحوظ رکھا جائے، یعنی لفظ کل قیمت کہاں آئے گا اور لفظ کل رقم کہاں آئے گا، ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ لفظ کل رقم کہاں آئے گا، کل قیمت کہاں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو لفظ آئے گا کل قیمت، اور اگر آپ کوئی چیز بیچ نہیں رہے بلکہ آپ قرض حسنہ یا اسکالرشپ وغیرہ کی رسید لکھ رہے ہیں تو پھر لفظ آئے گا کل رقم۔ یعنی جہاں ابھی آپ خاکہ دیکھیں گے تو اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، مثلا آپ موبائل بیچ رہے ہیں، موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں، یعنی کوئی فزیکل چیز بیچ رہے ہیں تو پھر تو آئے گا لفظ کل قیمت، اور اگر آپ اسکالرشپ وغیرہ کی کوئی چیز لکھ رہے ہیں، رسید لکھ رہے ہیں، تو پھر لفظ آئے گا کل رقم۔ آگے 10واں پوائنٹ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے جی کہ لفظ راس اور لفظ شاخ، اس کا بھی آپ نے فرق ملحوظ رکھنا ہے کہ لفظ راس کہاں آئے گا اور لفظ شاخ کہاں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جانور کی رسید لکھ رہے ہوں، جانور کی، مثلا اگر آپ کسی چیز کی رسید لکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ٹھیک ہے، میز ہے، کرسی ہے، الغرض یہ سب چیزیں ہیں، تو پھر تو لفظ آ جائے گا کل قیمت۔ اگر آپ اسکالرشپ وغیرہ کی رسید لکھ رہے ہیں تو پھر لفظ آ جائے گا کل رقم، یا قرض حسنہ کی رسید لکھ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو قرض دیا تو اب اس کی رسید آپ لکھ رہے ہیں، تو اب کیا ہوا یہاں پر تو لفظ آ جائے گا کل قیمت۔ اور اگر آپ جانور کی رسید، بھیڑ کی، بکری کی، بھینس کی، آپ ان چیزوں کی درخواست لکھ رہے ہیں تو پھر لفظ یا راس آئے گا یا لفظ شاخ آئے گا۔ اچھا، اب راس اور شاخ کہاں آئے گا؟ اگر جانور ہو چھوٹا، مثلا بکرا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، یہ چھوٹے جانور ہیں، تو جہاں لفظ لکھنا ہوتا ہے ایک عدد، تو وہاں پر آپ لفظ ایک عدد نہیں لکھیں گے بلکہ آپ لکھیں گے ایک راس۔ اور اگر جانور بڑا ہو، مثلا بھینس ہے، ہرن ہے، اسی ہاتھی ہے، اب یہ بڑے جانور ہیں، تو اگر بڑے جانور کا لفظ تو پھر آپ لفظ راس کی جگہ پہ شاخ لکھیں گے۔ مثلا آپ عام طور پر اگر موٹر سائیکل خریدتے ہیں تو آپ لفظ لکھتے ہیں ایک عدد، تو اگر وہاں پر آپ نے چھوٹا جانور خریدا ہوا ہے تو ایک عدد کی جگہ پہ آپ لفظ لکھیں گے شاخ، اور اگر بڑا جانور ہے تو پھر آپ لفظ لکھیں گے، سوری، اگر چھوٹا جانور ہے تو پھر آپ لفظ لکھیں گے راس، اور اگر بڑا جانور ہے تو پھر آپ لفظ لکھیں گے شاخ۔ اچھا، یہ کہاں کہاں لکھیں گے یہاں پر ذرا دیکھیں، یہ تو وہ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، مزید ان پوائنٹس کی سمجھ آپ کو ابھی آ جائے گی۔ یہ ذرا دیکھیے، سوال نمبر 7 سب سے پہلے تو آپ لکھ دیں گے، پھر آپ ہیڈنگ دے دیں گے رسید نگاری، پھر آپ عنوان لکھ دیں گے رسید برائے وصولی قیمت مکان، یا در رسید برائے وصولی قیمت پلاٹ ہیں، قطع زمین، یا رسید برائے وصولی کرایہ مکان، رسید برائے وصولی موبائل، الغرض آپ نے کوئی بھی چیز خریدی ہے وہ جو بھی آپ کو عنوان آیا ہوا ہے وہ آپ یہاں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد پہلی چیز آپ نے لکھنی ہے باعث تحریر آنکھیں، کسی بھی چیز کی رسید آ جائے تو آپ نے پہلا لفظ یہ لکھنا ہے باعث تحریر آنکھیں۔ اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے، پہلے لکھنا ہے کل قیمت، تو اگر تو آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو پھر لفظ آ جائے گا کل قیمت، اور اگر آپ قرض حسنہ یا اسکالرشپ وغیرہ کی اگر آپ درخواست لکھ رہے ہیں، سوری رسید لکھ رہے ہیں، تو پھر لفظ کل قیمت نہیں آئے گا بلکہ کل رقم آئے گا۔ تو آپ یہ دھیان رکھیں گے کہ لفظ کل قیمت لکھنا ہے یا کل رقم لکھنا ہے، یہ بڑے دھیان سے بات کو سمجھ لیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آئے گا۔ اگر چیز کی درخواست ہوگی تو کل قیمت لفظ آئے گا، اگر آپ نے قرض حسنہ یا اسکالرشپ پیسے وغیرہ کی کوئی اگر رسید لکھنی ہوگی تو پھر لفظ آئے گا کل رقم۔ اس کے بعد آپ لفظ لکھیں گے مبلغ، یہ جو لفظ ہے کل قیمت یا کل رقم، ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ لکھ کے پھر آپ لفظ لکھیں گے مبلغ، یہ ہر ایک میں لکھا جائے گا،
مبلغ، اس کے بعد آپ نے ہندسوں میں فار ایگزامپل 40,000 لکھنا ہے آپ نے، تو آپ نے 40 آگے پھر 30 لگا کے، تو یہ 40,000 آگے آپ نے روپے کی علامت بھی لگانی، ہندسوں میں لکھنا ہے، بریکٹ وغیرہ نہیں لگانی، یہ بریکٹ صرف میں نے لگائی ہوئی ہے، یہ بازین میں رکھ لیں، بریکٹس نہیں لگانی۔ اس کے بعد آپ نے لفظوں میں بھی لکھنا ہے 40,000، ٹھیک ہے جی، ہندسوں میں لکھنا ہے، پھر لفظوں میں لکھنی ہے رقم یا کل قیمت۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نصف جن کے مبلغ، اب یعنی ٹوٹل فار ایگزامپل 40,000 کی چیز آپ نے خریدی ہے، تو آپ نے اس کے بعد اس کا نصف لکھنا ہے۔ اب 40,000 کا نصف کیا بنتا ہے؟ 20,000، تو آپ نے 20,000 پہلے ہندسوں میں لکھنا ہے، پھر آپ نے لفظوں میں لکھنا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ آپ نے بریکٹ نہیں لگانی، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بریکٹس لگائی ہوئی ہیں، بریکٹس آپ نہیں لگائیں، بنتے ہیں۔ کل قیمت یا کل رقم، یہ آپ نے سچویشن کے حساب سے دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کو درخواست رسید آئی ہوئی ہے، آپ نے اس حساب سے لفظ کل قیمت یا کل رقم دونوں میں سے لکھنا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کل قیمت کہاں آئے گا، کل رقم کہاں آئے گا، پھر لکھنا ہے مبلغ، اس کے بعد آپ نے وہ پیسے ہندسوں میں، پھر لفظوں میں، پھر لکھنا ہے نصف جن کے مبلغ، پھر ہندسوں میں لفظوں میں بنتے ہیں، پھر آپ لکھیں گے بابت قیمت فروخت۔ یہ آپ کوئی بھی چیز آ رہی تو آپ نے ایسے ہی، یہی اسپیسیفک لفظ ہیں، یہی آپ نے یاد کرنے، بابت قیمت فروخت لکھ کے آپ نے فروخت شدہ چیز کا نام لکھنا ہے۔ مثلا موٹر سائیکل ہے، موبائل ہے، بھینس ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، جو بھی ہے آپ نے اس چیز کا نام لکھ دینا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی موبائل، آگے جی موبائل، اس کے بعد یہ بریکٹس نہیں لگانی، جہاں جہاں بھی میں نے بریکٹس لگائی ہوئی ہیں آپ نے نہیں لگانی، لہٰذا اس کو اچھا جی فروخت شدہ چیز کا نام آ جائے گا، پھر اس کی تفصیل آ جائے گی۔ مثلا آپ موبائل کی لکھ رہے ہیں تو آپ موبائل کی کمپنی لکھیں گے، اس کا کلر لکھیں گے، اس کی خصوصیات، کہ وہ کتنے جی بی اس کی ریم ہے، کتنی جی بی اس کی روم ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری تفصیلات آپ اس کی لکھ دیں گے، اس کی لینتھ لکھ دیں گے۔ اگر آپ بھیڑ لے رہے ہیں تو بھیڑ کی قد کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رنگ کتنا ہے۔ آپ بھینس لے رہے ہیں، بھینس کی عمر کتنی ہے، اس کے ساتھ اگر بچہ ہے وہ لکھ دیں گے، اس کا کلر لکھ دیں گے، اس کی، تو یہ اس کی تفصیلات لکھ دیں گے۔ اذاں جناب، یہ بھی اسی طرح لفظ آئے گا، ہر ایک میں آئے گا اذاں جناب، جس نے خریدی ہے اس کا نام آ جائے گا، خریدار کا نام، محمد انعام آ جائے گا، محمد احمد ہے، سلمہ ہے، سائمہ ہے، سمیہ ہے، سمن ہے، یہ جب عطیہ ہے، طیبہ ہے، آپ یہ جتنے بھی نام ہیں، فضیلہ ہے، سعدیہ ہے، تو یہ آپ نام اس طریقے سے لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اس کی ولدیت لکھ دیں گے، ولدیت جو بھی آپ، اچھا یہ ضروری نہیں ہے، آپ اپنا بھی لکھ سکتے ہیں، اپنا نام ولدیت بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوئی آپ فرضی لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رہائشی پتہ لکھ دیں گے۔ تو یہ بریکٹس نہیں آئیں گی، میں پھر زور دے رہا ہوں، بریکٹس نہیں آئیں گی، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، تو میں نے یہاں پر بریکٹس لگا دی ہیں۔ نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ نے یہ تحریر ہے، اس کی اسپیسیفک تحریر ہے، آپ نے وہ لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے جی، جب یہ تحریر مکمل ہو جائے گی تو دائیں جانب آپ ایک ہیڈنگ دیں گے گواہ شد، درمیان میں آپ ہیڈنگ دیں گے العبد، اور اس کے بعد آپ پھر ہیڈنگ دیں گے گواہ شد۔ یہ 3 ہیڈنگز آ جائیں گی۔ اس کے نیچے آپ نام، آگے الف ب جیم، ولدیت الف ب جیم، رہائشی پتہ الف ب جیم، نیچے شناختی کارڈ کا نمبر، یہ آگے اس طریقے سے، یہ جو کچھ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پورا نام لکھنا چاہیں، مثلا نام، آگے محمد انعام مصطفی، آگے ولدیت محمد رمضان نوری، آگے رہائش کا پتہ، رہائشی پتہ آپ لکھنا چاہیں تو آپ فرضی یہ سب چیزیں پر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ صرف الف ب جیم لکھ کے ہی سارا لکھ دیں تو بھی درست ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور جس لائن میں آپ نے العبد لکھا ہوگا اس کے نیچے آپ نے لازمی طور پر تاریخ بھی لکھنی ہے۔ یہ تاریخ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے 4 نومبر 2019، اور تاریخ آپ نے اسی ہی انداز میں لکھنی ہے، اور تاریخ ضروری نہیں ہے کہ جس دن آپ پیپر لکھ رہے ہیں اسی دن کی تاریخ لکھی جائے، آپ یہی تاریخ یاد کر لیں تو آپ یہ تاریخ بھی لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ مکمل پیٹرن ہے
آپ نے اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہاں دیکھ لیں گواہ شد، اس کے نیچے نام، ولدیت، رہائشی پتہ، شناختی کارڈ نمبر، پھر اعلی عبد کے نیچے نام، ولدیت، رہائشی پتہ، شناختی کارڈ نمبر، اور اس کے نیچے آپ نے تاریخ بھی لکھنی ہے. پھر گواہ شد ہے، اس کے نیچے نام، پتہ، ولدیت، رہائشی پتہ اور شناختی کارڈ. یعنی آپ نے العبد کے نیچے 4 چیزیں لکھنی ہیں، 5، اور جس میں نام، ولدیت، رہائشی پتہ، شناختی کارڈ اور نیچے تاریخ آئے گی. اور باقی چیزوں میں آپ نے 4 چیزیں لکھنی ہیں، گواہ شد 1، گواہ شد نمبر 2. تو یہ اس طریقے سے آپ اپنی درخواست رسید کو مکمل کریں گے. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. مثلا آپ نے رسید میں جو بھی چیز ہے، جس بھی چیز کے بارے میں آپ کو رسید آ گئی، آپ نے اس کی تفصیل لکھنی ہے. تو فار ایگزامپل آپ کو اگر موٹر سائیکل کی رسید آ جاتی ہے، تو موٹر سائیکل میں آپ جب اس کی تفصیل لکھیں گے تو آپ تفصیل کیا لکھ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ کمپنی ہونڈا، رجسٹریشن نمبر، پھر آپ ہارس پاور، پھر انجن نمبر، پھر چیسز نمبر، پھر برنگ لال، یعنی اس کا رنگ لال ہے، پھر اس کی ظاہری حالت کے بارے میں آپ لکھ دیں گے جی کہ وہ مناسب ہے. تو موٹر سائیکل کی اگر رسید آ جائے تو اس کی تفصیل آپ یوں لکھ سکتے ہیں. یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، اسی کو یاد کر لیں. موٹر سائیکل کی جب بھی رسید آ جائے تو آپ اس کی تفصیل یوں لکھ دیں گے. اسی طریقے سے اگر سائیکل کی رسید آ جائے تو اس کی تفصیل آپ یوں لکھ سکتے ہیں: کمپنی سوراب، سائز 22، اور اسی طریقے سے فریم نمبر، رنگ، ظاہری حالت مناسب. ٹیلی ویژن کی اگر رسید آ جائے تو کمپنی سونی ہے، سائز 14 انچ ہے، قسم LCD، برنگ سیاہ، ماڈل سال 2012، ماڈل نمبر XP4. اس طریقے سے اگر موبائل فون کی رسید آ جائے تو کمپنی سامسنگ، اوپو، جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. سکرین سائز 5 انچ، ماڈل J5، برنگ سیاہ، ظاہری حالت مناسب. بھینس کی رسید لکھنی ہے تو ایک راس بھینس، نسل سائی والی، عمر 5 سال، برنگ سیاہ، ماتھا سیاہ، دم لمبیا ہیں اور لمبی ہے، اور جو ہے وہ دم لمبی اور رنگ اس کا سیاہ ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ماں 1 عدد کٹی. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے بکری کی اگر آپ رسید لکھ رہے ہیں تو ایک شاخ بکری، نسل دیسی، عمر 2 سال، دانت دوندا، برنگ سیاہ، ماتھا سفید، نشان اور سینگ چھوٹے، ماں 1 عدد لیلا. تو یہ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو چند ایک رسیدوں کی تفصیل لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے سے تفصیل آ جائے گی. پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، ٹوٹل 14 سے 15 چیزیں ہوتی ہیں جن کا رسید میں لکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ اسپیسیفک ورڈز ہیں، انہی کے اندر ہی آپ نے بس صرف چیزوں کے، جس بھی چیز کی آپ کو رسید آ جائے گی صرف آپ نے اس کا نام آپ نے تبدیل کرنا ہے، باقی سب کا سب آپ نے اسی طریقے سے ہی لکھنا ہے جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. باعث تحریر آنکھ کے ہر ایک میں آئے گا. کل قیمت یا کل رقم، ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آ جائے گا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کل رقم اور کل قیمت کہاں آئے گا. مبلغ، آگے وہ پیسے آپ نے ہندسوں میں لکھنے ہیں، پھر لفظوں میں. نصف جن کے مبلغ، پھر آپ نے اسی کل مالیت کا نصف کر کے لکھنا ہے. پھر آپ نے بابت قیمت فروخت. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے وہ فروخت شدہ چیز کا نام لکھ دینا ہے کہ بھینس ہے، موٹر سائیکل ہے، جس بھی چیز کی آئی ہوگی وہ لکھ دیں گے. پھر آگے اس کی تفصیل لکھیں گے. پھر ازاں جناب، پھر جس کو آپ نے بیچی ہے وہ آپ جو ہے وہ لکھ دیں گے، نام خریدار آ جائے گا. پھر اس کی ولدیت آ جائے گی، اس کا رہائشی پتہ. نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. اس میں 15 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1، آپ نے باعث تحریر آنکھیں لکھنا ہوتا ہے. کل قیمت ہندسوں میں، لفظوں میں یہ 2، 3، اس کے بعد پھر قیمت نصف جن کے یہ 4، اور اس کے بعد یہ 5، اس کے بعد 6، پھر یہ 7، پھر یہ 8، پھر یہ 9، پھر یہ 10، پھر یہ 11، اس کے بعد گواہ شد 12، العبد 13، گواہ شد 14، اور نیچے 15واں تاریخ لکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ ٹوٹل 15 چیزیں ہوتی ہیں جو ایک رسید کے اندر لکھنا ضروری ہوتی ہیں. کسی قسم کا کوئی سوال ہو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.